अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुश आमदीद कहेंगे। अदम एतमाद की तहरीक पर जूं जूं अपोजिशन के दावे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हुकूमत भी जारहाना अंदाज अपना रही है। आज मेलसी में वजीर आजम इमरान खान ने सख्त लबो लहजा अपनाया और अपना मौक़िफ़ दोहराया कि अपनी चोरी बचाने के लिए अपोजिशन अदम एतमाद ला रही है। उन्होंने अपोजिशन को खबरदार किया कि वो जो मर्जी कर ले, इमरान खान तैयार हैं, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक की नाकामी के बाद जो वो करेंगे अपोजिशन के साथ, क्या अपोजिशन उसके लिए तैयार है? दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी का अवामी मार्च लाहौर पहुंच चुका है। लाहौर आते ही बिलावल ने अपने पुराने साथी नदीम अफजल चंद को दोबारा पीपल्स पार्टी में साथ ले लिया है। क्या नदीम अफजल चंद का जाना हवाओं की तब्दीली का पता देता है? खुर्शीद शाह ने अदम एतमाद की तहरीक के लिए 8 या 9 मार्च की तारीख का ऐलान किया है, लेकिन इबहाम बढ़ गया है कि अपोजिशन ये अदम एतमाद की तहरीक वजीर आजम के खिलाफ ला रही है या स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ। ये इबहाम हुकूमत को ऑक्सीजन दे रहा है। ये इबहाम क्या अपोजिशन की प्लानिंग का हिस्सा है या फिर कंफ्यूजन का? आज के प्रोग्राम में यही जानने की कोशिश करेंगे। मेरी प्रेस्टिजियस पैनल मौजूद है यहाँ लाहौर स्टूडियो में। मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, सलमान आबिद साहब हैं, सज्जाद मीर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और आगाज़ इसी बात से करेंगे जहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर आज ख़त्म की। वो कहते हैं, तकरीर में उन्होंने बताया कि अदम एतमाद लाने वाले ये 4 कैरेक्टर्स कौन हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ये सोच लो कि अगर अदम एतमाद फेल हुई तो जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? भट्टी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये वज़ीर आज़म ने धमकाया है अपोजिशन को, अपनी दिफाई हिकमत अमली रखी है, कोई जवाबी वार का प्लान भी है उनके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक पीका टीका कानून ला रहे हैं। ये जो वज़ीर आज़म साहब ने, मेरी काबिल एहतराम है हमारे लिए सब, सीधी सीधी धमकी है। उन्होंने कहा क्या आप तैयार हैं, जब आपकी अदम एतमाद नाकाम हो गई तो मैं आपके साथ क्या करूँगा। धमकी इसको कहते हैं। अमूमन इस पर 506 का पर्चा होता है। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहायत काबिल एहतराम है, उन्हें इस किस्म की गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए। बताते कि मैंने इन 3.5 सालों में बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए ये क्या किया, माशी तरक्की के लिए क्या किया, इसलाहात के लिए क्या किया। लेकिन बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सियासत अब अखलाकियात का दायरे में उसका कोई लिंक नहीं रहा। एक दूसरे पर ज़्यादा बदतमीज़ी करना, नामुनासिब अल्फाजों से पुकारना ही सियासत हो गई है। जहाँ तक रह गई अदम एतमाद कामयाब होती है या नाकाम, इसकी तो प्रेडिक्शन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत पे तो कोई नहीं कर सकता। कामयाब होती है तब भी फड्डा है, नाकाम होती है तब भी फड्डा है, हर 2 सूरतों में। इमरान खान साहब ने तो अपना बता दिया है कि बच्चों, पहले तो तुम जेल से बाहर आ गए हो। लेकिन अदम एतमाद कामयाब होती है जिसके सार कम है। मैं उसके बारे में हतमी फैसला नहीं कर सकता। सज्जाद मीर साहब और सलमान साहब बैठे हैं। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। मैं 8-10 लोगों को जेल में जाते हुए देख रहा हूँ। ओके, आपको और गालबन मुझे उनके नाम भी पता है, जिनके नाम लेके परसों इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की PM हाउस में बैठ के। अब वो क्या होता है इसका नताइज मैं नहीं कह रहा, हो सकता काम हो जाए। देखिए, अपोजिशन की 1 महीने से ऐसे लग रहा है आज अदम एतमाद आई, कल आई। तो वज़ीर आज़म इंतजार करेंगे अदम एतमाद के आने के बाद ये जेल में जाएंगे या पहले भी जा सकता है कोई? नहीं, पहले नहीं। पहले अब वो पहले वाला वक्त गुजर गया। देखिए, एक तरफ तो वो कहते हैं शाहिद हकान बाई साहब 22 अरकान मेरे साथ हैं PTI के। एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं 5 MNA हैं और कोई 30 कह रहा है। और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिपोर्ट दी है 30 से ज़्यादा PTI के लोग हैं। इसी वजह से मेरा ख्याल है ये गिरफ्तारियों में PTI वाले ही हैं या सब ऑपोजिशन के हैं? देखिए, अभी गिरफ्तारियों का वक्त गुजर गया। अब अदम एतमाद ये लाते हैं या नहीं लाते, कहा जा रहा है मंगल या बुध को लाएंगे। हर 2 सूरतों में मुल्क का टेम्परेचर खासा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, दोनों सूरतों में। सलमान आबिद साहब, ये तो नजर आ रहा है कि टेम्परेचर जो है बहुत ऊपर जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर आज बहुत एग्रेसिव मूड और मोड दोनों में नजर आए और खुला खुला, जिस तरह भी भट्टी साहब ने भी कहा, धमकी दी है उन्होंने कि देखो अदम एतमाद तो नाकाम होगी, फिर उसके बाद जो मैं करूंगा। ऑपोजिशन भी जाहिर बात है इसको सेंस करेगी कि उनको किस तरह से आगे बढ़ना है। इबहाम अभी ऑपोजिशन के एंड पर है, तो किस बायस के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आनी है या स्पीकर के खिलाफ? आप कैसे इसे कैलकुलेट कर रहे हैं? देखिए, एक बात में तो कोई शुबा नहीं है कि इस वक्त जो सियासी माहौल बना हुआ है
اور جس قسم کی سیاسی مہم جوئی اور جس قسم کی شدت نظر آ رہی ہے سیاست میں، اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ حکومت کے اوپر بھی ایک دباؤ ہے اور پرائم منسٹر بھی ایک دباؤ کے اندر ہے. ان کی تقریر سے بھی وہ دباؤ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے، اس میں تو کوئی دو آرہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس وقت سارا کا سارا ابہام جو ہے وہ دور ہو چکا ہے اپوزیشن جماعتوں کے اندر، تو کم از کم میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خفیہ حکمت عملی کا حصہ ہے، لیکن خفیہ حکمت عملی میں بھی جس قسم کے بیانات مختلف لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت جو چار بڑے ہیں، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، فضل الرحمان صاحب یا شہباز شریف صاحب، ان کے درمیان کوئی بڑا اتفاق اس طرح سے نہیں ہو پا رہا. اور مریم تو اس پورے کھیل میں اپنے آپ کو ذرا سائیڈ لائن کر چکی ہیں، وہ نظر نہیں آ رہی اس طرح سے. اچھا، اب ابہام کیا ہے؟ ابہام یہ ہے جیسے ابھی آپ نے ایک اشارہ کیا کہ کس کے خلاف لانی ہے، پرائم منسٹر کے خلاف لانی ہے یا اسپیکر کے خلاف لانی ہے. دوسرا ابہام یہ ہے کہ کیا یہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں ارلی الیکشن کی طرف جانا ہے یا یہ سسٹم جو ہے اپنی کنٹینیویشن جو ہے 2023 تک کرے گا اور 2023 کے انتخابات کی طرف جایا جائے گا. اور تیسرا ابہام یہ ہے کہ پنجاب میں جو پیپلز پارٹی نے یا زرداری صاحب نے کارڈ کھیلا کہ چودھری برادران کو یعنی چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر پی ایم ایل این کے اندر کوئی اتفاق ہے، کیونکہ میجر سٹیک ہولڈر تو وہ ہے، اس لیے وہ چیز نظر نہیں آ پا رہی ہے. اور چوتھے نمبر پہ یہ جو کل پرسوں خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ اگر ایم کیو ایم بھی ہماری حمایت نہیں کرتی اور مسلم لیگ کاف بھی ہماری حمایت نہیں کرتی تو جو پی ٹی آئی کے اندر سے 20 لوگ ہیں یا 25 لوگ ہیں یا 30 لوگ ہیں، ہم ان کی حمایت سے یہ کام آگے بڑھا لیں گے. لیکن میں بلاول بھٹو کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ جب تک آپ اتحادی جماعتوں کو، مسلم لیگ کاف کو اور ایم کیو ایم کو ساتھ نہیں ملائیں گے، تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ مسلم لیگ کاف کو ایک بڑا حصہ دینا پڑے گا. وہ بڑا حصہ جو ہے وہ وزارت اعلیٰ ہے. اور ادھر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 25 سے 30 ارکان ہمارے پاس ہیں، ادھر پرویز خٹک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی اپوزیشن جماعتوں کے اندر درار ڈال دی ہے، 10 سے 12 لوگ ہمارے ساتھ بھی ہیں. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس قسم کا ماحول بن رہا ہے اس میں کیا ہوگا. البتہ میں بھٹی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جو لب و لہجہ میلسی کے اندر اختیار کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے منصب کے یہ خلاف ہے. کم از کم اتنی اگریسو ٹون اپنے مخالفین کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اختیار نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سلمان عابد صاحب جہاں کنکلوڈ کر رہے ہیں، نمبر پہ اوپر تو شاید اپوزیشن کہیں اکٹھی کر چکی ہو، لیکن اور کوئی معاملہ ایسا نہیں جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن یکسو ہو پائی ہے. وہ کچھ بھی ہے، کس کے خلاف پنجاب میں کیا انتخاب کب وہ کہتے ہیں طے نہیں ہو سکا. لیکن آج بلاول بھٹو نے بھی ایک بات کہی ہے. سجاد میر صاحب سنیے گا، پھر سوال رکھوں گی. عدم اعتماد ایسا ٹول ہے جو حکومت کی پورا حکومت کو ہلا دیتا ہے. جہاں تک کامیابی کی بات ہے، بالکل یہ مشکل ٹاسک ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آسان ٹاسک ہے. کامیابی مشکل ٹاسک ہے. ایک اور جملہ اعتزاز احسن صاحب کا ہے. آج ہی جب بلاول صاحب جب پہنچے وہاں ملاقات ہوئی، وہ بھی سنیے گا. سجاد صاحب پھر آتے ہیں آپ کی طرف. نواز شریف پہ اعتماد کرنا چاہیے زرداری صاحب کو؟ نواز شریف پہ احتیاط برتنی چاہیے، میری رائے ابھی بھی احتیاط برتنی چاہیے. سجاد میر صاحب، یہ جو گفتگو ابھی سلمان عابد صاحب کر رہے تھے، نہ تو پتہ ہے کس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہے، یہ ابھی تک اپوزیشن نہیں بتا سکی. اس کے بعد انتخاب کب ہو، یا نظام مدت مکمل کرے، یا پنجاب میں معاملات کیسے بڑھانے ہیں، یا جو ان کا اندر گروپ منحرف اراکین کا ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. بلاول تسلیم کر رہے ہیں کہ مشکل ٹاسک ہے کامیابی اس کے اندر. اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے احتیاط برتیں. اپوزیشن یکسو ہو کر کچھ کرتی، آگے بڑھتی، کامیاب ہوتی دکھتی ہے، یا پوری اپوزیشن ہی ابہام کا شکار ہے؟ دیکھیں، اعتزاز احسن کا کل میں نے بھی انٹرویو کیا تھا جو آن ایئر بھی جا چکا ہے. اب تو وہ بڑے محتاط انداز میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تب بھی پرابلم ہے، نہیں ہوتی تب بھی پرابلم ہے. بڑے کلیئر باتوں میں وہ یہ کہتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے، نقشہ یہ جہاں سے آپ نے بات کا آغاز کیا کہ عمران جو زبان استعمال کر رہے ہیں، جس پر بھٹی صاحب نے بھی کمنٹ کیا، درست کمنٹ کیا، وہ سوچنے کی بات ہے. یہ دوسرا کمنٹ ہے ان کا. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر باہر چلا گیا میں تو تمہارے لیے زیادہ خطرناک ہوں گا. اور اب یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جو سلوک کروں گا وہ ان کو نہیں پتا. مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ دھمکیوں پہ اترے ہیں جو ایک غیر جمہوری ان ڈیموکریٹک انداز ہے. یا ان کو اب ڈر پیدا ہو گیا کہ کچھ ہونے والا ہے. اور جو لوگ ان سے ملے بھی ہیں، ان سے رابطے میں ہیں،
ان کا بھی خیال ہے کہ وہ ان کو یہ ڈر کوئی یقین کی حد تک ہو گیا ہے کہ شاید انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کوئی کھیل کھیل رہی ہے اور ان کے وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیے یہ کھیل ہمارے ملک کے اندر صرف اپوزیشن اور حکومت نہیں ہوا کرتا, اور صرف لوکل اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہوا کرتا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوا کرتا ہے. جب سب طاقتیں آپ کے خراب ہو جائیں اور عوام بھی مہنگائی سے بلبلانے لگیں, چیخنے لگیں, چلانے لگیں, اور فارن پالیسی بھی آپ کی کوئی رزلٹ پیش نہ کر رہی ہو, معیشت کا رخ بھی آپ درست نہ کر رہے ہوں, تو اس بات کا امکان تو ہوتا ہے کہ آپ سے تمام سٹیک ہولڈر گلو خلاصی حاصل کر لیں. ایسی صورت میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ ایک سوالات دوسری پہلی بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ اسپیکر کے پاس خلاف پیش کرنی ہے یا پیش کرنی ہے آپ نے پرائم منسٹر کے خلاف پہلے یا اگر اسپیکر کے خلاف پیش کرنی ہے تو وہ اس بات کا امکان ہے, اس امکان کو روکنا ہے کہیں اسپیکر کوئی انفیئر مین اختیار کر کے اس کو ناکام کرنے کی کوشش نہ کرے. اور اس کا خلاصہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, اگرچہ وہ غیر قانونی یا غیر آئینی ہوگا, لیکن اگر وہ ایک بار کر دیں گے تو مشکل حالات پیدا ہو جائیں گے. یہ تو حزب تقدم کے طور پر اسپیکر کو ہٹایا جائے گا تاکہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے, اصل ٹارگٹ وہی ہے. رہا پنجاب کا سوال, تو بلاول کا تو کچھ نہیں جاتا, اگر پرویز الہی آ جاتے ہیں, جاتا ہے تو مسلم لیگ نون کا جاتا ہے, فیصلہ انہیں کرنا ہے. اور یہ کہ کیا یہ فیصلہ وہ کر سکتے ہیں, کیا فیصلہ ان کے انٹرسٹ میں ہے, کیا فیصلہ اس کے بغیر بھی جب پنجاب کی باری آئے گی تو وہ سجاد میر صاحب, کیا نون لیگ کا فیصلہ ان کے جو 1 پوائنٹ ایجنڈا یا اپوزیشن کا 1 پوائنٹ منشور ہے اس کو بھی متاثر کر سکتا ہے اگر وہ اپنا مفاد صرف دیکھیں؟ نہیں, میرا خیال میں ابھی تک تو متفق ہے کہ نو کانفیڈنس موومنٹ آنی چاہیے, اور کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو بھی کنونس کر دیا گیا ہے. کن فورسز نے کنونس کیا ہے اس پر بہت سے لوگ بہت سی رائے دیتے ہیں. مطلب ہے مسلم لیگ قاف کو پنجاب میں سپیس دینے کو تیار ہے نون لیگ اگر نواز شریف نہیں, مسلم لیگ سپیس دینے کو تیار نہیں ہے, لیکن تیار ہے, لیکن شاید بڑی سپیس دینے کے لیے موڈ میں نہیں ہے. صرف اسی صورت میں جب اسمبلیاں توڑ دی جائیں تو شاید وہ سپیس دے دے. کچھ اس قسم کی رائے ان کے یہاں پائی جاتی ہے, لیکن یہ بات بھی ریزالو کر لی جائے گی جب مرکز سے حکومت ہٹا لی جائے گی. اصل بات مرکز میں ابھی یہ نہیں ہے عمران خان میں کہ وہ چودھریوں کو کہہ دے کہ آپ پنجاب کی وزارت اعلیٰ لے لیں. اس سے زیادہ اس سے کم پہ وہ تیار نہیں ہوتے. اس سے زیادہ وہ کیا مانگیں گے, اور یہ اس میں عمران خان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, اس کا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ چودھریوں کو پنجاب ہینڈ اوور کر دے. وہ تو بزدار سے زیادہ کسی کو ہینڈ اوور کرنے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک پوائنٹ میں جس پہ آنا چاہ رہی تھی, لیکن اس سے پہلے پھر یہ پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں, کیونکہ جو پہلے پوائنٹ جس پہ میں آنا چاہ رہی تھی وہ تھا عمران خان نے آج فارن افیئرز بھی اس جلسے میں ڈسکس کیے ہیں, اور جس کے اوپر پھر پی ٹی آئی خود بہت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کری. اس پہ جانے سے پہلے پنجاب کی بھٹی صاحب سیاست میں ایک خبر آج ایک اور بھی ہمارے صحافی رپورٹ کر رہے تھے کہ ایک اور فارورڈ گروپ جو اندر موجود ہے, اب انہوں نے بھی اپنا پیغام دے دیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ بزدار صاحب ہمیں اس سے زیادہ قابل قبول نہیں ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وقاف لیگ کو سپیس نہیں دے گا. تو پی ٹی آئی اپنی سپیس خود شرنک کر رہی ہے, اپوزیشن کے لیے آسانی کر رہی ہے, یا کچھ کھولیں گے رستے؟ یہ اچھا عائشہ, آپ نے بڑی اہم بات کی اور سجاد میر صاحب نے بھی محترم فرمائی. میں صرف اگر آپ اجازت, سجاد میر صاحب, ڈو یو تھنک کہ انٹرنیشنل پاورز عمران خان کو اقتدار سے الگ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, یا ان کا کوئی ارادہ ہے؟ ذرا یہ جواب دے دیں تو میں پھر کچھ اپنی انفارمیشن شیئر کروں گا. جی سجاد. دیکھیں, کچھ انفارمیشن ایسی ہیں کہ ان کے رابطے نواز شریف سے بھی ہیں, اور کچھ انفارمیشن ایسی ہیں کہ وہ انٹرنیشنل پاور جو لے کر آئی تھی وہ اب پریشان ہیں. وہ سمجھ رہی ہیں کہ عمران ان کو بھی بدنام کر رہا ہے, ان کے مفادات کے خلاف بھی جا رہا ہے, اور کسی کا مفاد صرف نہیں کر رہا. ادھر پاکستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھ رہی ہے کہ پاکستان کا مفاد جس چیز میں ہے, جس کام میں ہے, اس میں بھی عمران خان رکاوٹ پیدا کر رہا ہے. اس لیے کوئی رستہ ڈھونڈنا چاہیے. جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ یکسو ہو جاتی ہیں تو پھر مسئلہ ذرا نازک ہو جاتا ہے. انہوں نے ناراض کیا ہے. دیکھیں عائشہ, اگر بات مان لی جائے تو بڑی بدقسمتی ہے, پھر ہم ملک میں جمہوریت میں تو نہیں رہے. اگر انٹرنیشنل پاورز نے فیصلہ کرنا ہے کہ میرا وزیر اعظم کون ہوگا, 20 کروڑ عوام کا حاکم کون ہوگا, اور اس کو ہمارے ووٹر اور سپورٹروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو ہمیں بھی ڈوب کے مر جانا چاہیے. پھر ہم اسلامی پاکستان اور آزاد ملک کہلانے کے قابل نہیں ہیں. اگر یہ سچ ہے,
اور بدقسمتی ایسے سیاستدانوں پر بھی اور ان کی بات ماننے والوں پر، بھٹی صاحب مجھے اب ایک سیکنڈ دیجیے گا. ابھی سجاد میر صاحب نے ماضی کا حوالہ کچھ دن پہلے کے پرائم منسٹر کی ایک بات کا دیا کہ اگر میں باہر نکلا تو میں پھر بتاؤں گا اور چھوڑوں گا نہیں. ابھی آج انہوں نے اگر کہا جائے تو ایک طرح سے اینٹی یو ایس یا اینٹی یورپی یونین اسٹیٹمنٹ دیا، سینٹیمنٹ دیا، اپوزیشن کو بھی کہا، اور پھر کہا کہ میں آؤں تو پھر میں بتاؤں گا، تیار رہنا. سر وہ یہاں پر بات کر رہے ہیں نظام کی کہ ہاتھ کسی کے کچھ نہیں آئے گا، یہ سسٹم کہیں اور. دیکھیں میں نے یہ باتیں آ رہی ہیں بہت دنوں سے کہ انٹرنیشنل پاورز خصوصاً عمران خان کو امریکن بیس نہ دینے کے بعد مخالف ہوئی ہیں، اور میں نے اسی لیے میر صاحب جیسے صاحب علم سے بات پوچھی. مجھے تو تکلیف ہے یہ بات سن کے، بدقسمتی ہے اگر یہ سچ ہے. اب دوسری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عمران خان اقتدار سے نکل کے 1% بھی خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا. ہاں 1% وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں گا. وہ تو ان کی رائے ہے نا. تو وہ تو عمران اپوزیشن کہہ رہی ہے عدم اعتماد پوری ہوگی، وہ کہتے ہیں ناکام ہوگی. میں تو اب رپورٹر پہ آ گیا ہوں. نہیں وہ اس پہ بھی یو ٹرن لے لیں گے، خطرناک نہیں ہوگا. 30 نہیں، اس کے بعد کچھ ہوگا. جو شیخ رشید صاحب نے اشارہ کیا نا، کیونکہ حکومت اپوزیشن اتنا کہ اختلافات کا شکار ہیں کہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ نواز شریف نے باشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ میں چودھریوں کو پنجاب نہیں دوں گا، جس کا شاہد حقان عباسی سب 4-5 جگہ اظہار کر چکے ہیں کہ ہم نے اگر 8-9 جماعت سیٹوں والی پارٹوں دے دی تو ہم کیا جواب دیں گے. درست ایسے یہ نون لیگ نے فیصلہ کر دیا ہے. صرف یہ اس حد تک ایگری ہے اپوزیشن عمران خان کو گرانے کے لیے. آگے میرا خیال ہے یہ 3 مہینے بھی اکٹھے نہیں چل سکتے. تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ عمران خان ہٹاؤ تو پھر نظام کی اس کے بعد باندر قلعہ ہوگا، خوفناک لڑائی ہوگی. یہ ادھر دونوں صاحب علم بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کیونکہ نون لیگ نے فیصلہ کیا. اس کے بعد ہم نے حکومت نہیں چلنے دینی. نہیں حکومت ہوگی کس کی، ہوگا کیا؟ نہیں اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو دیکھیں پیپلز پارٹی اور کاف لیگ چاہتی ہے اگر تبدیلی آئے تو 1.5 سال پورے کرے. نواز شریف بغیر ایک جوتا پہنا ایک پہننے کے لیے تیار ہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت جائے میں پاکستان آؤں، لیکن 4 مہینے کے اندر اندر الیکشن ہو سکتا ہے وہ ننگے پاؤں ہی بھاگ آئے نواز شریف صاحب، کیونکہ عمران کا خوف انہیں پاکستان کی حدود میں داخل نہیں ہونے دے رہا. ٹھیک ہے، اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تب بھی پھڑے، نہیں ہوتی تو اپوزیشن آپس میں لڑے گی. یہ پروگرام ہے، مطلب عوام کے لیے سکون نہیں ہے عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو. عدم اعتماد آ رہی ہے. پوچھتے ہیں سلمان صاحب سے، ایک بریک لے لیتے ہیں، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جو عمران خان بڑے واضح پیغام دے رہے ہیں. سلمان صاحب کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی وہ پھر دیکھ لیں گے ان سب کو، یا جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں دیکھیں گے؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. سلمان عابد صاحب، جو گفتگو ہو رہی تھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ لوکل اسٹیبلشمنٹ کو لے کر بات ہوئی، حکومتی وزیر مشیر اور جس رنگ اور انداز میں آج عمران خان صاحب نے بھی تقریر کی کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی سزا مل رہی ہے. پھر انہوں نے ابھی رشیا کے دورے کے وزٹ کی بھی بات کی، اس میں EU کی بات کی، نیٹو کی بات کی. ماضی بھی ایک ہمارا رہا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی جائے یا پھر نواز شریف کی کہ گزشتہ دور میں بھی یمن فوج نہ بھیجنے پر عالمی اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوئی. یہ بیانیہ کیوں بنایا جاتا ہے، کتنی اس میں حقیقت ہے؟ اور جب عمران خان صاحب وہی بات جو میں بھٹی صاحب سے کر کے میں پوچھوں گا یا میں خطرناک ہو جاؤں گا، تو کس کو یہ وہ ایڈریس کر رہے ہیں یہ بات کہتے ہوئے؟ ایک بات تو جو میر صاحب نے کی ہے نا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے، میری ذاتی تجزیہ بھی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کسی قسم کی کوئی سیاسی مہم جوئی افورڈ نہیں کر سکتی. جو ہمارے ریجنل حالات ہیں، جو ہمارے انٹرنیشنل حالات ہیں، اور جس قسم کے نئے بلاکس بن رہے ہیں، جو پرائم منسٹر کا دورہ چین تھا، جو پرائم منسٹر کا دورہ رشیا تھا، اور جس قسم کی یورپین یونین کے کانٹیکس میں ساری گفتگو سامنے آئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کوئی مہم جوئی کرنا چاہتی. اسی وجہ سے ایک واضح پیغام جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو گیا ہے کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ آپ آئیں، ہم نیوٹرل رہیں گے. جو بات مولانا فضل الرحمان بھی کر رہے ہیں، بلاول بھی کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے، لیکن یہ سسٹم جو ہے یہ اپنی مدت پوری کرے گا، جس کی وجہ سے یہ ساری ابہامی کیفیت آئی ہے. جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب تو ہر صورت میں اگلے 3-4 ماہ میں نئے الیکشن چاہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ ہم اس کو ایک آئسولیشن میں نہ دیکھیں. جو کچھ وار آن ٹیررزم کے بعد امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، یعنی پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی کنٹریبیوشن ہے، اس کے بارے میں ڈاؤٹس کریٹ کرنا، افغانستان کے اندر جو پیس پروسیس تھا اس کو جس طرح سے امریکہ نے ڈی سٹیبلائز کیا،
जिस तरह से एक प्रॉक्सी वॉर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लड़ने की कोशिश की जा रही है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जिस तरह से आपका FATF का मामला है, जिस तरह से अब यूरोपियन यूनियन हमें थ्रेट कर रही है। इमरान खान ने ठीक कहा है कि ये यूरोपियन यूनियन जो है कभी हिंदुस्तान को भी खत लिखती है जो कुछ वहाँ हो रहा है मकबूजा कश्मीर में। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम इसको ये ना देखें ये कोई इमरान खान नैरेटिव है, ये स्टेट नैरेटिव है। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का नया डॉक्यूमेंट पढ़ें उसके अंदर ये बड़ी वाज़ेह रिफ्लेक्शन है कि हमें अब अपने आप को जियो कनेक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में और जियो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में आगे जाना है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो गुफ्तगू हो रही है वो पाकिस्तान की एक रिविजिटिंग हो रही है। ये नहीं मैं कह रहा कि फौरी तौर पे इसके नताइज आ जाएंगे, आने वाले चंद सालों में आपको इसकी रिविजिटिंग नजर आएगी कि हम चाइना के साथ कैसे जा रहे हैं, रशिया के साथ कैसे जा रहे हैं, तुर्की के साथ कैसे जा रहे हैं, और खुद अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा, अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के अंदर कैसे अपना रोल प्ले करेगा। क्योंकि एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है ना कि अमेरिका ने ये तय कर लिया है कि उसका इस रीजन के अंदर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो हिंदुस्तान है, और वो हिंदुस्तान को बुनियाद बना के सारी स्ट्रेटेजी डेवलप करता है। अच्छा, पाकिस्तान को ये एतराज़ नहीं है कि आपने हिंदुस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्यों बनाया। पाकिस्तान का कंसर्न ये है कि अमेरिका पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसको तो वो एड्रेस ही नहीं करता ना, उसको तो वो कोई कंसर्न देता ही नहीं है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों के अंदर भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, हमारे इंटेलेक्चुअल की सतह पे भी अमेरिका के रोल के बारे में काफ़ी कंसर्न्स हैं जो सीरियस नोयत के हैं। अब आप देखिए ना, दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसने FATF के 27 में से 26 नुकात के ऊपर अमल कर लिया है। कोई और मुल्क बताइए जिसमें FATF के हवाले से उसकी ये परफॉर्मेंस हो, लेकिन उसके बावजूद हम ग्रे लिस्ट में हैं और उसके बावजूद IMF का हम पे प्रेशर है। यानी हमें जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में इस रीजनल हवाले से, खासतौर पे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन होगी तो वो सिर्फ वहां तक महदूद नहीं रहेगी, उसका इंपैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी आएगा, उसका इंपैक्ट रीजन के अंदर भी आएगा। तो मैं ये समझता हूं जो गुफ्तगू इस वक्त हो रही है इसको एक इंटरनेशनल सिनेरियो में, एक रीजनल सिनेरियो में देखिए तो आपको समझ आएगा। ये जो तहरीक अदम एतमाद का खेल है उसमें जब आप एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, जब आप कहते हैं कि जनाब हम यूरोपियन यूनियन के खत के ऊपर ये नहीं कहेंगे कि हम रूस की मजम्मत करना चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया है, हम ये कह रहे हैं कि अमेरिका वॉर ऑन टेररिज्म में हमारी कंट्रीब्यूशन को कबूल नहीं कर रहा, अफगानिस्तान में हमारे रोल को तस्लीम नहीं कर रहा, तो कंसर्न्स तो उठेंगे ना जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंटरनेशनल कंसर्न्स तो तब उठेंगे ना सलमान आबिद साहब, हम रीजनल इंटरनेशनल तब जाएं कि जब हमारे घर के मामला ठीक हो। भट्टी साहब, वो बंदा बाहर देखे और कोई और बात करे कि जब घर में तवज्जो कहीं फोकस आपका हो सके। इस वक्त तो खबर ये भी है कि पंजाब के अंदर 25 से 30 MPs वो पैगाम दे चुके हैं कि बुज़दार साहब को हटाएं, साईं बुज़दार की वजह से हम आपके साथ मजीद खड़े नहीं होंगे। सर आए हमसे बात करें, 6 महीने पहले भी जो यहाँ पे उनके अपने घर के अंदर इतने रोले हैं कि लोग भागते फिरते हैं बचाओ बचाओ, ये तो वो खुद कह रहे हैं। देखें शेख साहब यकीनन ज़ीरक सियासतदान है, वो किसी और वजह से कह रहे हैं 5-6 महीने, वो भी मैं बता देता हूँ। ये एक सच है कि हमारे सियासतदान अमेरिका जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉबियस्ट हायर करते हैं, और यही इस मुल्क की बदकिस्मती है। बज़ाहिर लीडर हमारे हैं, कायद हमारे हैं, निजात दहिंदा हमारे हैं 20 करोड़ को, लेकिन अमेरिका में जाके लॉबियस्ट हायर करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए किसी भी जमात को, लेकिन ये सच है करते हैं। इससे ज़्यादा लोग इमरान खान की नुकसान की असल वजह ही उस्मान बुज़दार है। काश ये बात इमरान खान साहब भी किसी दौर में मानेंगे, काश करेंगे वो भी, काश कि मैं ये उस्मान बुज़दार को ना लाया होता। ऐसा नगीना उनको मिला ही नहीं है, वो खुद अभी तक कहते हैं बार बार। देखिए ये नगीना है या चले छोड़ दे नगीना ही रहने दे। अच्छा एक दिन कहेंगे, ये नोट कर ले, इससे ज्यादा पंजाब में बगावत है। लाहौर के 2 वजीर इमरान खान का साथ नहीं देंगे। लाहौर 2 वजीर, 30 से ज्यादा लोगों में से 18 लोगों से मेरी बात हुई है जो उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं देना, और उसकी वजह उस्मान बुज़दार, उस्मान बुज़दार, उस्मान बुज़दार। नाहली अरूज पर, करप्शन अरूज पर, बैड गवर्नर अरूज पर, खरीदो फरोख्त अरूज पर, आज भी पंजाब की हद तक परवेज रशीद की मर्जी से मीडिया को टैकल किया जा रहा है, उसके कारे खास कर रहे हैं। इतनी बातें आपने कह दी, सबूत है ना, फिर आपने पीका फीका करना है। और पीका टीका इस जैसे कई आए और कई गए खान साहब जैसे, कि खान साहब को ये बातें पता नहीं है, उन तक नहीं पहुंच रही अच्छा है। इमरान खान साहब ने मेरे पे तो टीका लाना है, पीका लगाना है। आज इन्होंने कहा है शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करते हैं, बकौल इनके, तो ये साबित कर देंगे। तो नवाज शरीफ को गीदड़ ये भी खबर है
کہ انہوں نے خبر یہ جو چلی ہے نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ بوٹ پالش کر یہ بھی خبر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گیدڑ ہے یہ بھی خبر ہے، ایک اشرف المخلوق کو گیدڑ کیسے ثابت کریں گے یہ بھی خبر ہے۔ آصف زرداری کو بھی کہا، دیکھیں سیاستدان کا بیان بھی خبر ہے، رپورٹر جو سورسز دیتا ہے وہ بھی خبر ہے، پی آر جو ہم دیتے ہیں وہ بھی خبر ہے۔ یہ تو پیکا سب سے زیادہ لگے گا ان پہ۔ میں آج چیلنج کر رہا ہوں حکومت کو، سوشل میڈیا کے لیے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج بٹھا دے، میں ثابت کروں گا سب سے غلیظ بیہودہ گفتگو کون سی دو سیاسی جماعتوں کے لوگ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کتنا آن کیمرہ کہہ رہا ہوں نا، عمران خان صاحب کرے بسم اللہ بنائیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ہر خاتون ہر شخص قابل احترام ہے، کسی کے بارے میں نازیبا نہیں، لیکن میں بتاؤں عمران خان کو عثمان بزدار صاحب لے بیٹھا ہے۔ ہاں میرے خیال میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، ورنہ 6 مہینے جیسی پہلے فیور عمران خان کو ہوتی تو اپوزیشن کی اتنی ہمت ہی نہیں تھی یہ عدم اعتماد کی بات کر سکتے۔ پھر ان کی ہمت کس بات پہ، یہ اپنی جگہ سوال بس یہ سلمان صاحب یا سجاد میر صاحب سے پوچھے، یہ میں ہمتوں تو کی بات اتنے ہو جوگا رہی نہیں ہے۔ ہوں۔ خبر تو یہ بھی ہے کہ کوئی اسپیکر قومی اسمبلی نے کچھ بیرون ملک دوروں کا انتظام کیا ہے کہ 45 ان کو پارلیمنٹیرینز کو بھیجا جائے، کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، اس حساب سے بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اسی لیے تو دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ ملک سے باہر کسی وفد میں یا کسی اور صورت میں نہ جائیں۔ نہیں یہ کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل چھانگا مانگا کی تیاری ہے اب کی بار، چھانگا مانگی کی تیاری تو انٹرنیشنل مطلب بڑے پلان اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب چھانگا مانگا میں تو سیر نہیں کریں گے، 25-30 سال گزر گئے ہیں، اب تو کوئی انٹرنیشنل سیر کرائی جائے، لیکن یہ ہو نہیں پائے گا، کوئی جائے گا نہیں۔ اور سپیکر کے خلاف جو بات کی جا رہی ہے وہ اسی لیے کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی طریقے اختیار کر سکتا ہے۔ دیکھیے یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں نا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اگر طے کرے گی کہ ہمارا وزیر اعظم کون ہونا ہے تو بری بات ہے۔ اس طرح میں نے کہا کہ اگر ہماری لوکل بھی اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے پارلیمنٹ یا عوام کی بجائے کہ ہمارا وزیر اعظم کون ہونا تو یہ بھی بری بات ہے، لیکن کچھ حقائق کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت پہلے عمران سیاست میں نہیں آیا تھا، حکیم سعید نے لکھ دیا تھا کہ اس آدمی کو تیار کیا جا رہا ہے وزیر اعظم کے لیے، اور اس نے اور بہت سی باتیں لکھی تھی۔ ڈاکٹر اسرار نے تقریر میں کہہ دیا تھا، اور اس سے پہلے کچھ ایسے اشارے بھی ملتے ہیں اس ملک میں آج بھی وہ لوگ زندہ اور موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ انہیں پیغام آئے تھے کہ اس کی حفاظت کی جائے، ہم فیوچر میں اس سے کام لینا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں کہ جس آدمی کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا لوکل اسٹیبلشمنٹ 1 سال کے اندر کنٹینر پر چڑھ گیا، یعنی کہ یہ ممکن ہوتا ہے؟ ابھی نواز شریف نے کوئی غلطی بھی نہیں کی تھی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ان کی غلطیاں تو چھوڑیں، غلطیوں کا بے شک ہم باہر ہو، بات یہ ہے کہ وہ عدسہ جس سے نظر آئے کہ کون کام اور کون ناکام ہے وہ کہاں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہو کہ اب اس نے امریکہ کے خلاف بیان دیے، تو نواز شریف کا قصور کیا تھا؟ وہ سی پیک کو شروع کیا، اس نے 3.5 سال چلایا تو تھا اس نے 3 سال، اور سی پیک سے تو امریکہ اتنا خائف تھا کہ وہ کہتا تھا کہ 25 سال تک امریکہ کو اٹھنے نہیں دینا۔ ٹھیک ہے، انڈیا نے پبلکلی کہا کہ ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے کہا سی پیک کو روکیں گے۔ دیکھیں اس وقت بھی لڑائی سی پیک کی اور آئی ایم ایف کی لڑائی ہے۔ آپ نے سی پیک کی طرف جانا ہے، آئی ایم ایف کی طرف جانا ہے، اور اگر آپ کی فارن پالیسی اچھی ہے اور آپ کو آتی ہے تو آپ کو بیلنس قائم کرنا ہے، آپ کو ایک بلاک میں نہیں رہنا۔ بیلنس ہی سب سے بڑا سوال ہے۔ سجاد میر صاحب ایک بریک کی جائے گا، بریک کے بعد یہ بیلنس آخر کہاں سے آئے گا اس ملک میں اور اس ملک کی سیاست میں، اس بریک کے بعد۔ ایک آخری سوال تمام مہمانوں سے، جو خبریں آ رہی ہیں ترین گروپ عدم اعتماد کی حمایت کر سکتا ہے، کھل کے سامنے نہیں آیا، بھٹی صاحب ابھی بھی کوئی وجہ ہے کہ وہ حکومت یا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آج اس وقت تک وہ حکومت کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، آج اس وقت تک 100%۔ ٹھیک ہے، سلمان عابد صاحب یور اوپینین؟ میرا خیال یہ ہے کہ جہانگیر ترین جو ہے، اول تو پاکستان ابھی فوری طور پہ واپس نہیں آ رہے، دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے اندر بے شمار لوگوں کے ساتھ انفرادی سطح پہ انہوں نے اپنے کافی معاملات طے کر لیے ہیں۔ لیکن میں صرف ایک چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں جو بھٹی صاحب نے کہا، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف یہ اس سسٹم کی کنٹینیویشن کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کریں گے، اور یہ ہر صورت میں یہ سسٹم جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا۔ آپ کا کومنٹ سر، مائنس نون لیگ کنٹینیوشن ہے اور یہ ترین گروپ ایڈجسٹ ہے؟ جی سجاد میر صاحب۔ جی اصل بات یہ ہے کہ ترین گروپ کے پاس ایک آپشن، وہ کنونس ہو چکے ہیں کہ انہیں اب پی ٹی آئی ٹکٹ نہیں دے گی، اس لیے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کیوں رہیں گے، اور ان کا آپشن نمبر 1 یہی ہے کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کریں۔ شاید 25 میں سے 16 ارکان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، شاید، میں نے شاید کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں تو اس کا گواہ نہیں ہوں، شاید نہیں ہوں،
खबरें सुनी है और खबरें यही है कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। अदम एतमाद कब किसके खिलाफ आएगी अब तक अपोजिशन तय नहीं कर सकी, मगर वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि अगर ये नाकाम हुई तो देखो तुम्हारे साथ क्या करूंगा। फैसला आने वाले दिन करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।